Assalamu alaikum. This is Javeria A.F. Ali. Welcome to my channel, The Wisdom Talks. I am from Rehan School Teachers Training Institute, Batch 24, Level 1. And today I am pleased to have one of my fellow students from Teachers Training Institute with me. And we will talk about learning journey, experience, and challenges and achievements during the training program. So let's start our interview. Hi, Miss Sama. How are you? वालेकुम अस्सलाम। हाय। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? Alhamdulillah, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। Thank you so सब much for inviting me on your show and to talk with me. It's my pleasure. थैंक यू सो मच मिस साइमा। सबसे पहले हम मिस साइमा से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना मुख्तसर सा तारुफ करवा दें हमें। जी मिस साइमा। मेरा नाम साइमा हामिद है और रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैं साइमा एजुकेशन वाली हूँ। मेरा ताल्लुक जो है एजुकेशन की फील्ड से वाबस्ता है और एज वेल एज माय एजुकेशनल बैकग्राउंड इज़ कंसर्न, मैंने एमएससी फिज़िक्स फ्रॉम जीसीयू लाहौर की। फिर उसके बाद जो है मैंने एमफिल जो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया और करंटली मैं पीएचडी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ कर रही हूँ। इसके अलावा मैं जो है स्टेम एक्सपर्ट हूँ, एआई एंथुसियास्टिक हूँ और जो है ऑनलाइन टीचर जो है उसको मैं परस्यू करती हूँ एज ए कैरियर। ऑनलाइन एंड फिजिकल बोथ टीचिंग जो है वो मैं करती हूँ। तो ये मेरा ब्रीफ सा ताल्लुक है जो कि एकेडमिक्स के हवाले से और जो है मेरी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से। थैंक यू। थैंक यू सो मच मिस साइमा। माशाल्लाह काफ़ी मतलब कि आप इस फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में काफ़ी प्रोग्रेसिव मूड में हैं और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी तालीमी ज़िंदगी का सबसे यादगार तजुर्बा क्या है? तजुर्बात जो हैं वो बहुत सारे हैं क्योंकि इस फील्ड से वाबस्ता हुए मुझे 15 इयर्स हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं देखूं तो मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ के हवाले से बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं जो है अपने प्रोफेशन से। जैसे कि जो है सब्र करना, क्योंकि पेशेंस टीचर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसे लगता है कि भई अगर शायद मैं टीचर ना होती तो मुझ में पेशेंस का वो लेवल ना होता जो आज है। फिर स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना, ये इस प्रोफ़ेशन के बदौलत जो है मैंने सीखा कि कैसे दूसरों की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड किया जाता है और जो है जब हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये वाली चीज़ जो है मेरे प्रोफ़ेशन ने मुझे दी है। जी माशाल्लाह। आपके ख़्याल में एक अच्छे उस्ताद की सबसे अहम खूबी क्या होनी चाहिए? बहुत सारी चीज़ें एक उस्ताद को एक अच्छा उस्ताद बनाती है, कोई एक चीज़ नहीं है जो जो है उस्ताद को अच्छा उस्ताद बनाती है। लेकिन एक उस्ताद का पुरखुलूस होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ-साथ एक उस्ताद का अपने सब्जेक्ट पे कमांड होना, स्टूडेंट की नीड्स को समझना और इसके साथ-साथ जो है बाएतमाद होना, अपने ख़यालात को, अपने एक्सपीरियंसेस को अच्छे तरीके से कन्वे करना, ये कुछ खूबियाँ हैं, मोटी-मोटी खूबियाँ हैं जो कि ज़रूर एक उस्ताद के अंदर होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफ़ाक करती हूँ। अच्छा, रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में शामिल होने का
ڈیسیژن آپ نے خود لیا یا آپ کو کسی نے ایڈوائز کیا تھا؟ نہیں، یہ میرا ڈیسیژن اپنا تھا، کیونکہ میں نے جو ہے تقریباً 4 ماہ پہلے میں نے اپنے بچوں کو جو ہے ریحان اسکول کے ساتھ اٹیچ کیا تھا، اور میرا ایکسپیرئنس اپنے بچوں کا ریحان اسکول کے ساتھ اٹیچ کرنے والا بہت اچھا رہا۔ اور میرے بچوں کی جو یہ ایک ٹرانزیشن تھی فرام ٹریڈیشنل اسکولنگ سے اے آئی اسکول کی طرف، اس میں ظاہر ہے جو ہے پیرنٹس کا بڑا رول ہوتا ہے۔ تو میں نے اپنے بچوں کو بہت زیادہ ٹائم دیا تھا، شروع میں انہیں کافی جو ہے وہ چیزوں میں پرابلمس آ رہی تھی، تو میں نے انہیں ٹائم دیا تھا، تو میں نے بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ لرن کر لی تھی۔ تو اب میرے بچے جو ہے وہ نیکسٹ اسٹیج پر جانے کے لیے تیار تھے، تو تب میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اسکول کا پارٹ بن جاؤں، تاکہ جو ہے میں خود بھی کچھ نہ کچھ لرن کر لوں، اور جو ہے اس سے میرے بچوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اور یہ والی چیزیں پھر میں نے ریحان اسکول کا جو یہ لیول 1 کا کورس تھا اس کو گو تھرو کیا، تو مجھے یہ لگا کہ یہ کورس تو شاید میرے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے، تو میں نے پھر جو ہے اس کورس میں اپنے آپ کو انرول کرا لیا۔ اوکے مس سائمہ، آپ کے بچوں کی ایج کیا ہے جو آلریڈی انرولڈ ہیں ریحان اسکول میں؟ میرے 2 بچے انرولڈ ہیں، جو ہے میری بیٹی جو ہے وہ 11 ایئرز اولڈ ہے، بیٹا جو ہے وہ 9 ایئرز اولڈ ہے۔ بیٹی جو ہے اس کا جو اے سی سی ایل کا فاؤنڈیشن لیول ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، بیٹا جو ہے اباؤٹ ٹو کمپلیٹ ہے، اس کے کچھ انٹرویوز رہ گئے۔ اوکے، پھر تو آپ کو بالکل بھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا جب سے آپ نے ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں جی جی، انرول کیا۔ الحمد للہ، نو ڈاؤٹ کہ ہمارے جو فیسیلیٹیٹرس ہیں اور کلاس فیلوز ہیں وہ بڑے ہیلپ فل ہیں۔ دیکھیں جب ہم خود پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو مشکلات تو ہوتی ہیں، یعنی نئی چیزوں کو سیکھنے کے حوالے سے۔ کچھ مجھے پہلے سے ان کے فارمیٹ کا آئیڈیا تھا، اور دوسرا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری مصروفیت کا لیول کچھ ایسا ہے کہ مجھے لگا کہ بھئی یہ والی چیز تو ساتھ ساتھ چل سکتی ہے، شاید میں کر سکوں یہ والی چیز، اور الحمد للہ اللہ کا شکر ہے چیزیں اسموتھلی چل رہی ہیں۔ اگر شاید مجھے زیرو لیول سے اسٹارٹ کرنا پڑتا تو اپنی مصروفیت کی بنا پہ شاید میں یہ والی چیزیں اس طرح نہ کر پاتی جیسے اب کر پا رہی ہوں۔ جی، اچھا، اس پروگرام سے آپ نے اب تک کیا کیا سیکھا ہے؟ مطلب اس پروگرام نے آپ کو کتنا فائدہ دیا ہے؟ ایکچولی جب میں بچوں کو کر پا رہی تھی تبھی میں نے کافی کچھ سیکھ لیا تھا، لیکن کوڈنگ جو تھی میری اتنی اچھی نہیں تھی۔ کوڈنگ کا ٹاسک جو ہے میں اکثر جو ہے میرے بچے خود ہی کر لیا کرتے تھے، لیکن جب سے میں نے یہ شروع کیا ہے تو میں نے اس میں جو چیز نئی سیکھی ہے وہ میں نے کوڈنگ سیکھی ہے، کہ بھئی کیسے جو ہے وہ اپلیکیشنز کو ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ کلاؤڈ کا یوز میں نے سیکھا ہے، کوڈ پین جو ہے وہ مجھے پہلے میں نے کبھی یوز نہیں کیا تھا، لیکن کوڈ پین جو ہے میں نے ریحان اے آئی ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی جو کلاسز ہیں ان کے دوران ہی سیکھا ہے۔ پھر مجھے جو ہے بہت ساری چیزیں اسپیڈیلی کرنے کا موقع ملا، کیونکہ اگر میں خود اس کورس میں انرول نہ ہوئی بھی ہوتی تو مجھے اندازہ نہ ہوتا کہ بھئی کس طرح سے چیزوں کو اسپیڈیلی کیا جاتا ہے۔ اب جیسے ہمارا سانگ کریشن کا ٹاسک ہوتے ہیں، تو سیکھے ہوئے تو میں نے پہلے تھے، لیکن ان کو اسپیڈ کے ساتھ کیسے کرنا ہے، یہ والی چیزیں جو ہیں میں نے ریحان اے آئی اسکول کے ساتھ جب میں اٹیچ ہوئی ہوں تو تب میں نے سیکھی ہیں۔ اس کے علاوہ کلاس میٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، ایک آن لائن پلیٹ فارم کا حصہ ہونا، ایکچولی یہ نا بڑا زبردست چیزیں ہوتی ہیں۔ سارا دن پڑھاتے ہیں ہم لوگ، اور پھر جب آ کے بیٹھتے ہیں اسٹوڈنٹ بن کے تو یہ بڑا اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ بھئی سارا دن جو ہے وہ ٹیچر ہوتے ہیں، تو رات کو ہماری کلاس ہوتی ہے تقریباً 8 سے 10 بجے تک، تو تب جو ہے میں اسٹوڈنٹ بنی ہوئی ہوتی ہوں، تو اچھا لگتا ہے۔ جی بالکل، ساتھ ساتھ سیکھتے رہنا بھی ایک بہت
اچھا تجربہ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی، اور انٹرسٹنگ بھی ہوتا ہے. آپ اس کو انجوائے ایگزیکٹلی. کر رہی ہیں، سن کے بہت اچھا لگا. اچھا، آپ کی نظر میں اے آئی تعلیم کی کیا اہمیت ہے؟ اے آئی کا اے آئی تعلیم کی کیا اہمیت ہے؟ اے آئی تعلیم کی اہمیت، اے آئی تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ جیسے جیسے اے آئی ایوالو ہو رہی ہے تو یہ ہر شعبے میں اپنی جگہ بناتی جا رہی ہے، اور بہت اسپیڈ کے ساتھ یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، تبدیلیاں آ رہی ہیں بہت تیزی کے ساتھ. تو اگر ہم اے آئی تعلیم کو اپنی ایجوکیشن کا حصہ نہیں بناتے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ہم اے آئی کو نکالیں تعلیم سے تو یہ ایسے ہی بات ہو جائے گی کہ جیسے کیلکولیٹر آ جائے اور آپ جو ہے اپنے ٹریڈیشنل ویز پہ اسٹک رہیں کہ بھئی ہم تو یہی چیزیں استعمال کریں گے، تو آپ بہت سارے میتھمیٹیکل کیلکولیشنز جو ہیں وہ بائی ہینڈ نہیں کر سکتے. کیلکولیٹر آنے کے بعد چیزیں تیزی سے بدلیں. پھر اسی طرح سے اب دیکھیے جیسے گوگل میپ آ چکا ہے، تو اگر میں اسٹک ہو جاتی ہوں کہ بھئی میں نے گوگل میپ کا استعمال نہیں کرنا، تو میں خود اپنے لیے جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنوں گی کہ جب تک میں اسے یوز کرنا نہیں سیکھ لوں گی میں اس کے فائدے جو ہے وہ نہیں حاصل کر سکتی. اسی طرح اے آئی تعلیم جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. جب تک ہم اسے حاصل نہیں کریں گے، اس سے فائدے نہیں اٹھا سکیں گے، اور جب ہم اس کو سیکھ لیں گے تو ہمارے لیے چیزیں کرنا بہت حد تک آسان ہو جائے گا. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ کیلکولیٹر نے زندگی کو آسان بنایا، تعلیم میں بچوں کی زندگی کو آسان بنایا. اسی طرح گوگل میپ نے ہماری ریئل لائف پرابلم جو ہے وہ سالو کر دی کہ ہمیں لوکیشنز جو ہیں وہ سرچ کرنے میں مشکل ہوتی تھی. اگر ہم اسے نہیں سیکھتے تو یہ ہمارے اپنے اون پہ مشکل ہوگی. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، آپ کے خیال میں طلبا کو سیکھنے کے عمل میں دلچسپی دلانے کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کی ایج کیا ہے. اگر چھوٹے بچے ہیں تو وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو کے سیکھنے میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر تھوڑے سے بڑے اسٹوڈنٹس ہیں، یعنی گریجویٹ لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں یا پوسٹ گریجویٹ لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو ان کو یہ والی چیز اٹریکٹ کرتی ہے کہ کون سی تعلیم جو ہے وہ ہمیں فیوچر میں فائدہ دے گی. جتنی ریئلسٹک اور فیوچرسٹک ایجوکیشن ہوگی وہ اتنی جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ اس کا انٹرسٹ کریٹ کرتی ہے اس چیز کے اندر. اپارٹ فرام دیٹ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے نیچرلی لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے کچھ چیز میں، آرٹ اینڈ کرافٹ میں انٹرسٹ ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو بھی ایک ٹیچر جو ہے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ دو آسپیکٹ بڑے ضروری ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور جو بڑے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آپ کا فیوچرسٹک ایجوکیشن اور اس کی اہمیت فیوچر میں کیا ہے ان کے لیے، تو وہ والی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ میری اپنی آبزرویشن ہے کہ ایج گروپس کے ساتھ ساتھ آپ کے انٹرسٹ ویری کر رہے ہوتے ہیں، تو ان انٹرسٹ کو اور نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آپ اپنی تعلیم کو، آپ اپنی ایجوکیشن کو، آپ اپنی ٹیچنگ کو جو ہے انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے. جی مس سائمہ، بہت اچھی بات کی آپ نے. اچھا، یہاں پہ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کون سے گریڈ لیول کے بچوں کو پڑھاتی ہیں ایز اے ٹیچر؟ میں جو ہے گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ لیول کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہوں. لیکن میرا اپنا انٹرسٹ جو ہوتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ فزکس کا ہے، تو پرسنلی مجھے فزکس اور میتھمیٹکس بہت زیادہ پسند ہے. اور مجھے جو کورسز پسند ہیں پڑھانے کے لیے وہ مجھے او لیولس اے لیولس کے کورسز پسند ہیں، کیونکہ وہ تھوڑے کرٹیکل ہوتے ہیں اور اس میں بچے کو شارپ کرنا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ کی اسسٹنس
بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. تو آن لائن جو میں نے سبجیکٹس پڑھائے ہیں ان میں نے فزکس اور میتھمیٹکس او لیولس اور اے لیولس کا پڑھایا ہے. اور ادروائز یونیورسٹی میں ایز اے ریسورس پرسن جو ہے میں گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ لیول پہ پڑھاتی ہوں، جن میں میرے سبجیکٹس جو ہیں موسٹ آف دی ٹائم ایجوکیشن سے لنکڈ ہوتے ہیں. یہ ایجوکیشنل سائیکالوجی ہوتی ہے، لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ ان ایجوکیشن ہوتا ہے، کمیونٹی رول آف کمیونٹی ان ایجوکیشن ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو میں پڑھاتی ہوں. اسٹیم پڑھاتی ہوں میں. سائنس ایجوکیشن کے ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں جس میں یہ والے سبجیکٹس آتے ہیں. ہاؤ ٹو ٹیچ سائنسز، اس میں ٹیچنگ آف فزکس ہے، ٹیچنگ آف میتھمیٹکس ہے، ٹیچنگ آف بایولوجی ہے، ٹیچنگ آف کیمسٹری ہے. تو یہ ہمارے یہاں جو ہے بی بی ایڈ اور ایم ایڈ لیول پہ پڑھائے جانے والے سبجیکٹس ہیں. ان پہ میری الحمد للہ اللہ کا شکر ہے گرپ ہے، اور یہ والے سبجیکٹس میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھائے ہیں. اپارٹ فرام اوکے. دیٹ میں ایجوکیشنل ریسرچ بھی پڑھاتی ہوں. وہ میرا ایک بڑا جو ہے نا مجھے پڑھانا بہت پسند ہے وہ والا سبجیکٹ. ایجوکیشنل ریسرچ جو ہے اکثر اوقات میرے پاس وہ والا سبجیکٹ آتا ہے جو میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہوں پوسٹ گریجویٹ لیول. جی، تو مس سائمہ آپ اپنے کام کو بہت انجوائے کرتی ہیں، ایسا فیل ہو رہا ہے آپ کی باتوں سے. تو یہ بہت اچھی بات ہے پازیٹیو رہنے کے لیے. تو آپ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ گھر کو بھی مینیج کرتی ہوں گی ڈیفینیٹلی. تو آپ ٹائم مینیج کیسے کرتی ہیں ان سب چیزوں کے لیے بھی اور گھر کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی؟ ڈیفینیٹلی بچوں کو بھی ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو جو ہے نا اپنی لائف میں ڈسپلن لانا پڑتا ہے جب آپ کچھ زیادہ کرنا چاہتے ہیں. تو الحمد للہ جو ہے چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ بہت مشکل ہو جاتی ہیں چیزیں مینیج کرنا، ٹائم مینیج کرنا. لیکن جو ہے جب وہی بات جیسے آپ نے کہا کہ جب ہم اپنے پروفیشن کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ چیزیں آپ کو برڈنائز نہیں کرتی. تو ایک تو یہ چیز مجھے سمجھ میں ہے، یہ چیز مجھے ہیلپ کرتی ہے. اس کے علاوہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ انرجی اور ہمت دی ہے. شاید یہ ایکسیپشنل ہے. تو اس انرجی اور ہمت کی وجہ سے میں اس قابل ہوتی ہوں کہ جو ہے میں چیزوں کو اچھی طرح پرفارم کر پاتی ہوں. جی ماشاء اللہ. اچھا، میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ریگولر بیسس پہ، اور آپ ان کو کس طریقے سے حل کرتی ہیں؟ ان میں پروفیشنل لائف کے بارے میں آپ پوچھیں نا کہ بھئی اپنے پروفیشنل لائف میں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی جی بالکل. ٹائم مینجمنٹ کے حساب سے پروفیشنل اور گھر کو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا تھوڑا لیڈیز کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ڈیفینیٹلی. تو یہی سوال ہے میرا. ایگزیکٹلی ایسا ہوتا ہے. یعنی اگر میں صرف اپنے پروفیشنل چیلنج کی بات کروں نا تو مجھے جو بڑا چیلنج آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آئی ایم اے پولائٹ پرسن. اور مجھے جو ہے جو سختی ہے، اسٹرکٹنیس ہے، جو وہ پسند نہیں ہے. تو مجھے کلاس مینجمنٹ میں یعنی ایز اے ٹیچر جو ہے مجھے کبھی کبھار کلاس مینجمنٹ میں مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی اسٹوڈنٹ کو جو اسپیس دینی ہوتی ہے اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ مجھے کلاس کو پھر اچھے طریقے سے پھر میں چیزیں کمیونیکیٹ نہیں کر پاتی جب کلاس مجھ سے صحیح طرح سے مینیج نہیں ہوتی. تو اس کے لیے مجھے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. مجھے جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹرکٹ رکھنا پڑتا ہے. یہ تو ایک کلاس اور پروفیشن کے حوالے سے. اوور آل جو ہے ایز سچ تو کوئی بڑے چیلنجز نہیں ہیں الحمد للہ. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں کبھی اوور برڈنائز جب ہوتی ہوں تو میں بیٹھ جاتی ہوں، اور میرے لیے جب کام مشکل ہو جاتے ہیں اور میں جب تھک جاتی ہوں تو میں بیٹھ جاتی ہوں اور پھر میں اپنے مائنڈ سے ان سارے کلٹرز کو نکالنے کی کوشش کرتی ہوں کہ جو مجھے اوور برڈنائز کر رہے ہوتے ہیں. تو جو ہے یہ چیز مجھے ہیلپ کرتی ہے جب میں یہ کام کر لیتی ہوں. میں نے 2-3 دفعہ اپنی لائف میں یہ کام کیا ہے اور میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ریلیکس محسوس کیا کہ جب آپ نے بہت لمبے عرصے تک
اچھی طرح سے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں تو بہت ساری ڈسٹریکشن ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے اپنے اوپر سوار کی ہوئی ہوتی ہے، ان چیزوں کو اپنے دماغ سے نکالنا، اپنے ذہن سے نکالنا ضروری ہوتا ہے. تو میں جب یہ والا کام کر لیتی ہوں تو پھر جو ہے میں ریلیکس ہو جاتی ہوں. جی، ٹھیک ہے. تو ان سب چیزوں کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں سے موٹیویشن ملتی ہوگی کہ آپ نے چلتے رہنا ہے، اس چیز کو اسکپ نہیں کرنا ہے اپنے اس سفر کو. تو آپ کو موٹیویشن کہاں سے ملتی ہے؟ ایکچولی آئی ایم انٹرنزکلی موٹیویٹیڈ پرسن. یہ موٹیویشن جو ہے میرے اندر ہی ہے جو میں محسوس کرتی ہوں. نو ڈاؤٹ کہ جو آپ کے جب آپ کے اسٹوڈنٹ ایکسل کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کو رسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے، آپ ریناؤنڈ ہوتے ہو، تو وہ والی چیزیں بھی آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں. لیکن ایک انسان کا انٹرنسکلی موٹیویٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کوئی بڑا کام کرنے کے لیے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے والدین نے میرے اوپر بہت ساری محنت کی ہے، اور جو ہے میں اس محنت کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہتی، میں اس کو استعمال میں لانا چاہتی ہوں. تو اور نہ ہی اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایسی اپرچونیٹیز نہیں دیتا جیسے مجھے دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو مجھے جو ہے اپنے کام کو دوسرے لوگوں سے زیادہ اچھی طرح سے کرنا ہے، کیونکہ آئی ایم مچ بلیسڈ پرسن، میں یہ فیل کرتی ہوں. تو یہ والی چیزیں جو ہیں مجھے انٹرنسکلی موٹیویٹڈ رکھتی ہیں. اوکے، مطلب آپ کے پیرنٹس کی کچھ آپ سے ایسی ایکسپیکٹیشنس ہیں جن سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے کہ میں نے ان پہ پورا اترنا ہے اور کچھ کر کے دکھانا ہے، رائٹ؟ نہیں 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 مسٹر ویریا، ان کی مجھ سے کوئی ایکسپیکٹیشنز ایز سچ نہیں ہے. انہوں نے میرے اوپر کام کیا ہے نا. دیکھیں، جیسے ہم اپنے بچوں کے اوپر محنت کر رہے ہوتے ہیں، وہ محنت مجھے یاد ہے کہ بھئی جیسے مجھ پر محنت کی گئی ہے تو مجھے خود اس چیز کا احساس ہے. اب میری مدر جو ہے وہ بہت ہی سمپل پرسن ہے. جو ہے میں انہیں بتاؤں بھی کہ بھئی آپ کی بیٹی کیا کر رہی ہے تو انہیں اس چیز میں وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ بھئی میری بیٹی پی ایچ ڈی کر رہی ہے یا پھر اس کے سبجیکٹس کیا ہیں، یا اس طرح سے جیسے ہماری سادی مائیں اور ماں باپ ہوتے ہیں اسی طرح جی سے ہیں. جی، بالکل. لیکن مجھے یہ اچھی طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ بھئی انہوں نے میرے اوپر کتنی محنت کی ہے، انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. تو میں جب ان چیزوں کو یاد کرتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ قربانیاں شاید اس طرح سے فروٹفل نہیں ہوں گی جب تک میں کمیونٹی کو سرو نہیں کروں گی. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو جی جی، یہ میری چیز مجھے انٹرنسکلی موٹیویٹڈ رکھتی ہے. اوکے. اچھا، اب جیسے آپ اپنی جرنی کے بارے میں شیئر کی ہیں آپ نے بہت ساری چیزیں، تو ہمیں ٹیچر کے ساتھ ساتھ ایک اسٹوڈنٹ بن کے بھی چلنا پڑتا ہے، سیکھتے رہنا پڑتا ہے کنٹینیوسلی. ٹھیک ہے، تو ایک ایز اے اسٹوڈنٹ کون سی ایسی عادت ہے جو کہ ہمیں اپنے اندر لے کر آنی چاہیے تاکہ ہم سکسیزفلی ہر چیز کو سیکھ سکیں اور اس کو کنوے بھی کر سکیں؟ ایکچولی یہ بات انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہم جو ہے لائف لانگ لرنر ہوتے ہیں، کہ ساری زندگی جو ہے وہ سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے. آج جب میں ریحان اے آئی ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی اسٹوڈنٹ بن کے بیٹھتی ہوں تو یا پھر کوئی اور ہم ورک شاپس لے رہے ہوتے ہیں، ٹیچر ٹریننگز ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس میں اپنے مائنڈ کو اس طرح سے خالی کر کے بیٹھنا کہ یہاں سے میں کچھ سیکھ کے اٹھوں گی یا اٹھوں گا، تو یہ والی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ بھئی میں کیا ہوں، میں تو بہت بڑا ٹیچر ہوں، میں تو جو ہے مجھے تو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے، تو شاید آپ اتنی اچھی طرح چیزوں کو سیکھ نہیں پائیں گے. سیکھنے کا کوئی بھی موقع انسان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور اسٹوڈنٹ بننا ایک بہت ہی پریولیج کی بات ہوتی ہے. آپ جو ہے ایون جب آپ کلاس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ ایز اے ٹیچر ہوتے ہیں، وہاں پر بھی کہیں نہ کہیں آپ اسٹوڈنٹ ہی ہوتے ہیں. آپ پروفیشنلی اپنے آپ کو گرو کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. تو بائی نیچر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایسا بنایا کہ سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے. تو جو ہے میرا خیال ہے کہ لرننگ کے لیے اپنے دماغ کو کھلا رکھنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے ایز اے اسٹوڈنٹ.
جی بالکل. اچھا آخر میں ہمارے ویورس کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ جی بالکل، آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے میں آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس مٹیریلسٹک دور میں جو ہے نا، ٹیچر نے بھی اپنے آپ کو اس دوڑ کا حصہ بنا لیا، ٹیچر بھی مٹیریلسٹک ہو گیا. لیکن بڑی امپورٹنٹ ہے یہ چیز کہ ٹیچر کا کام جو ہے نا وہ کمیونٹی کو سرو کرنا ہے. تو ایک ٹیچر ہونے کے حوالے سے ہمیں یہ چیز بھولنی نہیں چاہیے. دس از دا میسج فرام مائی سائڈ. Okay, thank you so much, Miss Saima, for sharing your experience. It was wonderful learning about your journey. Thank you تھینک so یو. much, everybody, watching our channel. And Miss Saima, see you again, inshallah. انشاء Thank you اللہ so انشاء much. اللہ. Allah تھینک یو Hafiz. تھینک یو تھینک یو ایوری ون. اللہ حافظ.